बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह शुअरा हमारा चल रहा है, पारा नंबर 19 निस्फ तक हो चुका था। आयत नंबर 118 के बाद से इंशाल्लाह पढ़ेंगे 119 से। तो यहाँ पर सारे अंबिया के जो शॉर्ट शॉर्ट वाकयात हैं, शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज जो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में सूरह अंबिया में, तो वही सारे अंबिया का जिक्र शॉर्ट शॉर्ट आ रहा है। तो इसको हम ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम इस पर से ऐसे ही गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए फायजा शुरू करिए आयत नंबर 118 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस तो मुझ में और इनमें कोई क़तई फैसला कर दे और मुझे और मेरे ईमान साथियों को निजात दे दे। चुनाचा हमने इसे और इसके साथियों को भरी हुई कश्ती में सवार करके निजात दे दी। बाकी के तमाम लोगों को हमने डुबो दिया। यकीनन इसमें बहुत बड़ी इबरत है। इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले भी ना थे। और बेशक आपका परवरदिगार अलबत्ता वही है जबरदस्त रहम करने वाला। आदियों ने भी रसूलों को झुटलाया, जबकि इनसे इनके भाई हूद ने कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता। मेरा सवाब तो तमाम जहान के परवरदिगार के पास है। क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल तमाशा इमारत बना रहे हो, यादगार इमारत बना रहे हो और बड़ी सनतकारी के मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गोया कि तुम हमेशा यहीं रहोगे। और जब किसी पर हाथ डालते हो तो सख्ती और जुल्म से पकड़ते हो। अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। इससे डरो जिसने इन चीजों से तुम्हारी इमदाद की, जिन्हें तुम जानते हो। इसने तुम्हारी मदद की माल से और औलाद से, बागात से और चश्मों से। मुझे तो तुम्हारी निस्बत बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा, आप वाज करें या वाज करने वालों में ना हो, हम पर एक सा है। ये तो बस पुराने लोगों की आदत है और हम हरगिज अजाब नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि आदियों ने इस हूद को झुटलाया, इसलिए हमने इन्हें तबाह कर दिया। यकीनन इसमें निशानी है और इनमें से अक्सर बेईमान थे। बेशक आपका रब वही है गालिब मेहरबान। समूदियों ने भी पैगंबरों को झुटलाया। इनके भाई साहले ने इनसे फरमाया, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमानतदार पैगंबर हूँ। तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। मेरी उजरत तो बस परवरदिगार आलम पर ही है। क्या इन चीजों में जो यहाँ है तुम अमन के साथ छोड़ दिए जाओगे, यानी बागों और चश्मों में और इन खेतों और खजूरों में जिनके शगुफे नर्म व नाजुक है, और तुम पहाड़ों को तराश तराश कर पुरतकल्लुफ मकानात बना रहे हो। बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। बेबाक हद से गुजर जाने वालों की इताअत से बाज आ जाओ, जो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इस्लाह नहीं करते। वो बोले कि बस तो इनमें से है जिन पर जादू कर दिया गया है, तो तू हम जैसा ही इंसान है। अगर तू सच्चों में से है तो कोई मौजज़ा ले आ। आपने फरमाया, ये ऊँटनी पानी पीने की एक बारी इसकी है और एक मुकर्रर दिन की बारी पानी पीने की तुम्हारी है। खबरदार इसे बुराई से हाथ ना लगाना, वरना एक बड़े भारी दिन का आजाब तुम्हें गिरह पकड़ लेगा। फिर भी उन्होंने इसकी कूंचे काट डाली, बस वो पशेमान हो गए और अजाब ने इन्हें आधा बोचा। बेशक इसमें इबरत है और इनमें से अक्सर लोग मोमिन ना थे। और बेशक आपका रब बड़ा जबरदस्त और मेहरबान है। कौम लूत ने भी नबियों को झुटलाया। इनसे इनके भाई लूत ने कहा, क्या तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते? मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं तुमसे इस पर कोई बदला नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह पर है जो तमाम जहान का रब है। क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवतरानी करते हो और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा बनाया इनको छोड़ देते हो? बल्कि तुम ही हद से गुजर जाने वाले हैं। उन्होंने जवाब दिया, ऐ लूत, अगर तू बाज ना आया तो यकीनन निकाल दिया जाएगा। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे काम से सख्त नाखुश हूँ। मेरे परवरदिगार मुझे और मेरे घराने को इस वबाल से बचा ले जो ये करते हैं। बस हमने इसे और इसके मुतालिकिन को सबको बचा लिया, बजुज एक बुढ़िया के वो पीछे रह जाने वालों में हो गई। फिर हमने बाकी सबको हिलाक कर दिया और हमने इन पर एक खास किस्म का मीना बरसाया। बस बहुत ही बुरा मीना था जो डराए हुए लोगों पर बरसा।
یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، اس کو میہ پڑھتے فائزہ، اس کو میہ پڑھتے اس کو، ہاں میہ مطلب بارش، ایسی بارش برسائی ان کے اوپر. ہاں بارش ہے. ہاں یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے. بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا مہربانی والا. ایک مکہ والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب نے کہا کیا تمہیں ڈر خوف نہیں؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو. میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں والوں کے لیے، تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے. نہ پورا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو، اور سیدھی صاحب ترازو سے تولا کرو. لوگوں کی ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. اس اللہ کا خوف رکھو جس نے تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا. انہوں نے کہا تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں. اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. کیونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہوں نے صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا. وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے. اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے والا مہربانی والا. اور بے شک شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتے لے کر آئے ہیں. آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ کا آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائے. صاف عربی زبان میں ہے. اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس کا قرآن کا تذکرہ ہے. کیا انہیں نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں. اور اگر ہم اسے کسی اجمی شخص پر نازل فرماتے پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے. اسی طرح ہم نے گناہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا. وہ جب تک دردناک عذابوں کا ملاحظہ نہ کر لیں ایمان نہ لائیں گے، پس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا. اس وقت کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ بس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی بتاؤ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے تو کچھ بھی یہ برتتے رہے، اس میں سے کچھ بھی انہیں فائدہ نہ پہنچا سکے گا. ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اس قرآن کو شیطان نہیں لایا، نہ وہ اس قابل ہے نہ اس کی طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے. بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارا کہ تم بھی سزا کے قابل بن جائے. اپنے قریبی رشتے والوں کو ڈرا دے اس کے ساتھ. ایک منٹ فائزہ رکیے، اب یہاں پر دیکھیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احکام دے دیا کہ اپنے کنبے والوں کو اور قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. قریش مکہ کو پہلی بار آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. اب آپ کے نبی بن جانے کے 3 سال بعد تک تو کیا ہوا، خفیہ طور پر چھپے ہوئے طور پر یہ لوگ اپنی اپنی تعلیم انجام دے رہے تھے، تبلیغ کا کام انجام دے رہے تھے. لیکن اب کیا حکم نازل ہوا کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی کھل کر شرک سے بچنے کی دعوت دیجیے. تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم صرف ہم اکیلے ہی دین پر قائم نہ ہو جائیں، ہمارے بچوں کو بھی لے کر، ہمارے شوہروں کو بھی لے کر. ہمارے لیے بھی ایک حکم ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، سب سے پہلے ہم دین کا کام جب کریں تو اپنے گھر والوں کو ڈرائیں. اکثر لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر والے ہماری بات نہیں مانتے ہیں، دوسرے لوگ آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن گھر والے نہیں مانتے. تو اس کے لیے بھی ایسا ضروری نہیں ہے کہ ان کو مار ٹھوک کر ہی پھر انسان وہ کرے. لیکن ہاں سب سے پہلی کوشش تو ہماری کیا ہونی چاہیے، اپنے گھر والوں پر اب محنت ہو، اپنے بچوں پر محنت ہو، اپنے شوہر پر، اپنے بہن بھائیوں پر. اس طریقے سے ہم سارے جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، اسپیشلی وہ رشتہ دار جو آپ کی بات سنتے ہیں، تو ان کو آپ پہلے دین کی دعوت دے سکتے ہیں. تو یہاں ہم کو کیا بتایا جا رہا ہے، یہ انسان یہ نہ کرے کہ ایک انسان بیٹھا ہے خود ہی عبادتیں کر رہا ہے، خود ہی نمازیں پڑھ رہا ہے، خود ہی کلاسز کو جا رہا ہے اور بچوں کو کبھی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں بول رہا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کے لیے بولنا بند کر دیتے ہیں. تو یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ انسان ہر وقت ہر حال میں، چاہے بچے بڑے ہو جائیں چاہے جوان ہو جائیں، پھر بھی ان کو بولتے رہا کریں. اپنے ہسبینڈ کو بڑے پیارے انداز میں بولیں، اس میں ڈومینیٹنگ انداز نہ ہو، حکمی انداز نہ ہو کہ شوہر کو یہ لگے کہ یہ اگر قرآن کی کلاس جوائن کر رہی ہے تو مجھ پر حکومت جتا رہی ہے. نہیں، بڑے اچھے پیارے انداز میں اپنے شوہر کو بھی بولیے، اپنے ساس، اپنے سسر، اپنے ماں باپ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین جو ہوتے ہیں ان کو اتنی زیادہ نالج نہیں ہوتی ہے، تو ہم کو بڑے پیارے انداز میں
بڑے عاجزی اور انکساری والے انداز میں ان کو بھی اس طرف بلانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر کے لوگ دوزخ میں جائیں، وہ خود اکیلا جنت میں جائے. دیکھیے جب ہم کو کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے، اب آپ ایگزامپل لے لیجئے، اگر آپ کو پتہ چلا کہ کہیں سیل لگی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی بہنوں کو کہیں گے، اپنے گھر کے لوگوں کو کہیں گے کہ جاؤ وہاں پر بہت اچھی سیل لگی ہے، جلدی جلدی لے لو. بعد میں دوسروں کو کہیں گے، پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ پہلے میرے گھر کے لوگ فائدہ اٹھا لیں. تو اسی طریقے سے جب ہم جنت کی سیل لگی ہوئی ہے، جنت کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، تو ہم اس میں کیا کریں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا حصہ ڈھونڈیں کہ ہمارے گھر والوں کو میں کہاں کہاں پہنچا دوں، کہ اللہ جب میں جنت میں جاؤں تو میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ہوں. تو جنت کا مزہ تب ہی ہمیں آئے گا کہ جب ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارے بھائی بہن، ہمارے ماں باپ سب ہمارے ساتھ ہوں گے تو جنت کا مزہ پھر ہمیں تو بالا ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہمارے لیے محنت بھی کرنی ہے، کوششیں بھی کرنی ہے. اور اگر دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہمارے گھر والے نہیں مان رہے ہیں تو پھر کیا کریں، پیچھے سے دروازہ کھٹکھٹائیں، تہجد میں اٹھ کے روئیں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ میری بات یہ نہیں مان رہے، ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے ان کے دل کے دروازے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑے گی کہ اللہ ان کے دل کے دروازے کھول دے، اللہ ان کے جو دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں وہ تالے ان کے دور کر دے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر والی بات ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو جو بات بولتے ہیں بچے ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ باہر والے ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری بات فوراً فالو بھی کرنے لگتے ہیں. تو یہاں پر یہ نہ ایسے نہ کریں کہ چھوڑ ہی دیں بالکل بچوں کو ان کے حال پہ کہ چلو یہ پڑھتے ہی نہیں ہے تو اب ان کو چھوڑ دو، بلکہ بڑے اچھے انداز میں بولتے رہا کریں اور دعائیں ان کے لیے کرتے رہا کریں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اور ایمان والوں سے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، ان سے کیسے پیش آئیں، تواضع سے پیش آئیں، عاجزی اور انکساری سے پیش آئیں. پھر اگر آپ کی نافرمانی کرے تو ان سے کہیے جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں. اب یہ تو نبی کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بات نہیں ہے، ہم بری الذمہ ہو ہی نہیں سکتے. اچھے اچھے انداز میں تھوڑے تھوڑے دن کے بعد ہم کو کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور کیا ہے، توکل علی العزیز الرحیم، اور اس رحیم اور غالب حکمت والے پر ہم کو بھروسہ کرنا چاہیے جو آپ کے وقت کو جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہے. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے رکوع اور سجدے کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے. دیکھیے جب ہم سجدے میں جا رہے ہیں، ہم رکوع کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب بھی آپ کھڑے ہوں نا تو آپ یہ ضرور سوچیں، امیجن کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے میں باتیں کر رہی ہوں، اللہ میرے بالکل سامنے ہے. تو آپ دیکھیں گے، آپ پائیں گے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اور زیادہ بڑھتا ہوا پائیں گے. آپ کو ایسے لگے گا کہ نہیں ابھی میں نے رکوع کرنا ہے تو بہت ہی پیارے انداز میں بڑے آرام سے رکوع کرنا ہے. میں 3 بار نہیں 5 بار پڑھوں گی، نہیں میں 5 بار نہیں 7 بار پڑھوں گی، نہیں 7 نہیں 9 بار پڑھوں گی، نہیں میں بنا گنا کے پڑھتی رہوں گی جب تک میں نہ تھک جاؤں رکوع سے. پھر میں جب رکوع سے اٹھوں گی جب میں تھک جاؤں. میں سجدے میں جب جاؤں گی تو جب تک میں اٹھوں گی نہیں جب تک میں نہ تھک جاؤں. تو ایسے سجدے کیا کریں، ایسے رکوع کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے. پھر کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں، نمازوں میں بیجا حرکتیں کرتے رہتے ہیں، کہیں دوپٹوں کو صحیح کرتے رہتے ہیں، کہیں ٹیشو سے منہ صاف کرتے رہتے ہیں، دوپٹے سے منہ صاف کرتے رہتے ہیں، ہلاتے رہتے ہیں. یہ حرکتیں بھی کرنے منع ہے. یہ ساری چیزیں کیونکہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو ہم کو کیسے کھڑے ہونا ہے، ادب سے کھڑے ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے اور ہمارے دلوں کے راز کو جان رہا ہے. آپ لوگوں سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطَانُ، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں بتاؤں شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اسیم، ہر گناہگار پر، ہر سخت گناہگار گناہ کرنے والے پر ہی شیطان نازل ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، شیطان کی بات جو سنے گا شیطان اس کے آس پاس ہی ڈیرا لگا کے بیٹھے گا نا. جو نیک لوگ ہیں، جو ہر وقت قرآن میں مصروف ہیں، جو ہر وقت وضو سے رہ رہے ہیں، جو ہر وقت نمازوں کے اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو رہے ہیں، شیطان کو ان کے پاس آنے کا کہاں وقت ملے گا؟ شیطان کیسے ان کے پاس آ پائے گا؟ تو یہ شیطان کے آنے کے لیے کس نے راستے بنائے؟ گناہ کے، جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے گناہ کر کر کے شیطان کی بات مان کے شیطان کو اتنا انہوں نے بڑھاوا دے دیا کہ شیطان ان کے پاس سے جاتا ہی نہیں.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تو ایسے لوگوں کے پاس نازل ہوتے ہیں جو گناہگار ہیں اور جو شیطانوں کی طرف اپنے کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ کہانت والے ایسے کاہن ہیں جو جادوگر ہیں اور جو اس طریقے کے عمل و عملیات کرنے والے جھوٹے جو لوگ ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں شیطان کے پاس کان لگاتے ہیں. یعنی کہ ان سے کیا کرتے ہیں کام لیتے ہیں ان سے جنوں سے شیطانوں سے کہ جاؤ یہ پتا کر کے آؤ جاؤ وہ پتا کر کے آؤ اور جب ان کو وہاں سے نیوز مل جاتی ہے تو وہ پھر لوگوں کو پیسے دے دے کر وہ نیوزیں ان کو پہنچاتے ہیں. تو یہ کیا ہے کان لگانے سے مراد کہ ایسے لوگوں کے ایسے جنوں سے اور ایسے موکلوں سے اور ایسے شیطانوں سے ان کی کام لینا اور اس کی مدد سے پیسہ بٹورنا. تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اکثر جھوٹے ہیں ان میں سے اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور پھر ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. یعنی کہ ان لوگوں کی باتیں کیسی ہوتی ہیں صرف خیالی باتیں ہیں اور اس میں سے کچھ سچی بھی ہوتی ہے کچھ جھوٹی بھی ہوتی ہے کچھ انداز پہ بھی تیر مار رہے ہوتے ہیں. عمل کرنے والے جو لوگ ہم دیکھتے ہیں تو کیسی کیسی سٹوریز بناتے ہیں. اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا. اللہ تعالی ہم کو بھی ایسے لوگوں میں سے بنا دے. اللہ ہم بھی ذکر اللہ بننا چاہتے ہیں اور کیسا ذکر ہر وقت بہت زیادہ ذکر کرنے والے بننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. ہم ہرس تو کریں نا خواہش تو کریں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لوگوں کی تو تعریف کر رہا ہے قرآن میں تعریف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کی جو آمنو ہے جو عامل الصالحات ہیں جو ذکر اللہ ہے اور تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں تو ہم کو شامل کر لے جو تجھے ہر وقت یاد کرتے ہیں. اور جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ لے لیا اور ان قریب ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دو چار ہوتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے سورہ نمل شروع ہو رہا ہے. توسین یہ قرآن اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہے جو ان ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. دیکھیے بشارت ہدایت کس کے لیے ہے پھر وہی بات آ گئی ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کے لیے انعام ہی انعام ہے. کیا دیکھ رہے ہیں ہم ہر جگہ ایمان والے سب سے ہائی لیول پہ کون ہے ایمان والے ہیں لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے لیے ہی یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے. باقی لوگ اس سے نہ کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں نہ ان کے لیے کوئی خوشخبری ہے. قرآن تو سب کے پاس ہے لیکن ہدایت اس سے کون لے رہا ہے جو ایمان والے ہیں. اللہ ہم کو بھی ایمان والے بنا دے. اللہم اجعلنا مومنون. اللہ ہمیں مومنون میں شامل کر دے مومنین میں شامل کر دے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت اس سے مل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے بشارت دے دینا کہ جب ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لینا جو نماز قائم کرتے ہیں. اب دیکھیے مومنون کیسے ہوتے ہیں ہم بار بار یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہم کو یاد ہو جانی چاہیے کہ مومنون کی کوالٹیز کیا ہیں متقی کی کوالٹیز کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دے دی وہ ہدایت والے لوگ کون ہیں. اور ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا عباد الرحمن. یاد رکھیں بھولے نہیں دعائیں کرتے وقت یہ باتیں یاد رکھیں کہ اللہ ہم کو عباد الرحمن بننا ہے. اللہ ہم کو مومنین میں شامل کر لے. اللہ جن لوگوں کو تو نے خوشخبری کے وعدے کیا ہے نا قرآن میں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے نہیں ان کے لیے ہم نے تو ان کی کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا اور وہ اندھے بنے پھرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے. پڑھیے فائزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 6. بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے. یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سے ایک تاپ لو. جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جس کے اس آگ میں ہے اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. موسیٰ نے سن بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب با حکمت تو اپنی لاٹھی ڈال دے. موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح گویا وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ خوف نہ کھا
میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے لیکن جو لوگ ظلم کرے پھر اس کے عوض نیکی کرے اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا اور مہربان ہوں. اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے. تو 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا. یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے. بس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو کہنے لگے یہ تو صحیح جادو ہے. صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے. بس دیکھ لیجئے کہ ان کتنا پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا. بس ہو گیا فائدہ، رکیے. اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور دونوں کہنے لگے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کی سزاوار ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. اب یہاں پر دیکھیے سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ آتینا داؤدا سلیمان علما، کہ داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا پیچھے سورہ بقرہ میں کہ داؤد علیہ السلام یہ سیدنا داؤد علیہ السلام جو تھے 6 اور بھائی تھے اور آپ سب سے چھوٹے تھے. یہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ریوڑ چلایا کرتے تھے، یعنی کہ بکریاں چراتے تھے اور چھوٹے قد کے تھے لیکن مضبوط جسم کے مالک تھے، اور تیر اندازی اور نشانہ بازی میں بھی وہ خوب ماہر تھے داؤد علیہ السلام. اور آپ کے یہ کیا انہوں نے کیا کیا تھا جب جالوت سے لڑائی کے وقت یہ طالوت کے لشکر میں شریک تھے نا، ایک سپاہی کے طور پر شریک تھے. ہم نے پڑھے نا پیچھے آیت نمبر 250 سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، یہ ساری سٹوری ڈیٹیل میں پڑھی تھی. تو یہ نشانہ بازی کی مہارت کی بنا پر انہوں نے کیا کیا تھا، گلیل میں ایک پتھر رکھ کے جالوت کو آنکھ میں مار دیا تھا اور وہ اس کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. تو اس کے بعد طالوت نے کیا کیا تھا، اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا تھا. اسی طرح طالوت کے بعد بادشاہی بھی ان کی طرف ہی منتقل ہو گئی تھی، یعنی کہ پھر طالوت کے بعد یہی بادشاہ بنے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تھا پھر ان کو. پھر ان کے 19 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹے بیٹے جو تھے سلیمان علیہ السلام تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی اور بادشاہی کے لیے بھی منتخب کیا. اور داؤد کے سلیمان وارث ہوئے. انہوں نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز بھی دی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے، جانوروں کی بولی سمجھتے تھے. ہر جانور، ہر پرندے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یہ حکمت دی تھی کہ وہ سارے جانوروں کی باتیں سمجھ سکتے تھے، سارے جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے. ہر انسان کے بولنے کی آواز، یہاں تک کہ سب چیز وہ انسانوں کی، جانوروں کی، یعنی کہ انسان کی تو سبھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دی تھی اور یہ ہر چیز جو تھی ان کے ساتھ تسبیح بھی کرتی تھی. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے. اور سلیمان کے لیے کسی مہم کے سلسلے میں ان کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کر دی گئی. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس 3 قسم کے لشکر تھے. ایک تو انسان کے جس میں انسان شامل تھے، پھر دوسرے جن اور تیسرے پرندے. یعنی کہ آپ ان سب سے کام لیتے تھے، مختلف قسم کے کام لیتے تھے. یہ لشکر الگ الگ ہوتے تھے. آپ کسی مہم پر جاتے تو انسانوں کا لشکر الگ رہتا تھا یا جنوں کا الگ ہوتا تھا یا پرندوں کا لشکر الگ الگ ساتھ چلتا تھا. یعنی کہ بھاری اور زیادہ مشقت کا کام ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام جنوں سے لے لیتے تھے. پیغام رسانی کا کام ہوتا تھا، پیغام بھیجنے کا کام ہوتا تھا، پانی وغیرہ کی تلاش کا کام ہوتا تھا تو آپ سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے، پرندوں سے وہ کام لے لیتے تھے. تو پرندوں کے جھنڈ سے یہ لشکر پہ سایہ کرنے کا بھی کام لے لیا جاتا تھا. تو اس طریقے سے الگ الگ لشکروں سے الگ الگ یہ کام لے لیا کرتے تھے. اور پھر یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے، سورہ نمل جو ہے، نمل کا مطلب کیا ہے، چونٹی. تو یہاں پر یہ جو چونٹی کا ذکر آ رہا ہے اس میں، تو اسی تعلق سے اس کا نام سورہ نمل ہے. تو یہ ایک وادی پر پہنچے تو ایک چونٹی بول اٹھی، چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں روند ڈالے، انہیں پتا بھی نہ چلے. اور سلیمان علیہ السلام، مجھے یہ بڑی آیت پڑھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے جہاں پر تبسم آتا ہے کہ مسکرائے، تبسم آیا کیا انہوں نے اپنے چہرے پر. تو یہاں پر میرا نام آتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. فتبسم ضاحکا، انہوں نے کیا کیا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. من قولہا وقال ربی اوزعنی، آیت نمبر 19 کو انڈرلائن کیجئے، دعا ہے. اور انہوں نے کیا دعا کی، انہوں نے فوراً چونٹی کی بات سن لی اور مسکرا دیے اور انہوں نے فوراً وہاں پر دعا کی کہ کیا دعا کی، ربی اوزعنی
ان اشکر نعمتک التی انعمت، کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں. ان اشکر نعمتک التی انعمت، جو تو نے نام کی، علیہ مجھ پر، وہ علی والدیہ اور میرے والدین پر، وان عمل صالحا اور یہ کہ میں عمل کروں نیک اور نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور اس بات کا بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما. وان عمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یہ کتنی پیاری دعا ہے. اس میں خود کے لیے بھی ہے، والدین کے لیے بھی ہے، نعمتوں کا شکر بھی ہے، اور صالحین بننے کی بھی دعا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں آ جا رہی ہیں کہ یعنی کہ جو سلیمان علیہ السلام تھے کہ ان کے پاس اتنی بادشاہت تھی، ان کے پاس بادشاہت بھی تھی، ان کے پاس ہر چیز، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز دی تھی، چونٹیاں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھی، جن بھی ان کے اس میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ وہ اس میں ان کے اندر کوئی اکڑ نہیں، عاجزی، اور ان کے ساری سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہ تو نے مجھے یہ ساری نعمتیں دی ہے تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی سکھا، ایسا بنا مجھے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک. دیکھیے ہم کو کتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو نیک بھی نہیں ہے، یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، ان کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تو یہ اس پر اتنے شکر ادا کر رہے ہیں. انڈر لائن کیجیے آیت نمبر 19 کو، اور اس بات کی بھی، اور پھر داخل کر مجھے اپنے نیک بندوں میں، عبادک الصالحین برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تیرے جو صالحین بندے ہیں ان میں بھی تو ہمیں شامل کرے، ان میں، ان کی لسٹ میں ہمارا نام لکھ لے، عبادک الصالحین میں اللہ تعالیٰ ہمارا نام لکھ لے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ایک موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ ایسی ہی بات ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا. اب دیکھیے کہ اتنے پرندوں میں سے ایک چھوٹا سا ہدہد انہیں نہیں نظر آیا تو انہوں نے اس کو بھی پہچان لیا کہ کیسے ان کی علم تھا کہ ان کو، ان کے پاس سارے کے سارے پرندے جانور سارے کے سارے لائن لگا کر کھڑے ہوتے تھے، کیسے طریقے سے کھڑے ہوتے تھے، یہ سب کہ سب کے سب ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے، اور مطلب کس طریقے سے صفے باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، سب بندی کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے تھے. تو اس میں سے ایک جب ہدہد انہیں نظر نہیں آیا تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اگر وہ مجھے نظر نہ آیا تو میں کیا کروں گا، اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے پاس وہ کوئی معقول وجہ پیش کرے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو ابھی تک آپ کو نہیں معلوم. اب ظاہر ہے وہ ایک پرندہ تھا، وہ اڑتے اڑتے کہاں کہاں گیا، کہاں کہاں کی نیوز وہاں پر لا کر دیا اس نے. تو اس نے کیا کیا کہ میں آپ کو ایک ایسی خبر دیتا ہوں جو آپ کو نہیں پتا، جو ابھی تک آپ کو نہیں معلوم. میں سبا سے متعلق ایسی یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ راہ حق نہیں پا رہے. اب یہ دیکھیے کہ جو ہدہد جو تھا سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں پہنچا تھا. یہاں کے لوگ کیسے تھے، تجارت ان کی تھی، پیشہ ان کا تجارت تھا، بڑے ہی خوشحال تھے. اور پھر بعد میں یہ کہ بعد میں آنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ ایک اس نے بتایا کہ ان لوگوں کو وہاں سب چیز وافر مقدار میں مل رہی ہے، ہر چیز کی خوشحالی ہے وہاں پر، اور لیکن ان لوگوں میں کیا ہے کہ ایک عورت جو حکمران ہے، ان کی حاکم ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام ملکہ بلقیس جو تھا، نام اس کا تھا، جو بڑے عالیشان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی تھی. اس کا تخت سونے کا ہے اور جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اس وقت ایسی تخت اور کسی کے بادشاہ کے پاس نہیں ہے. مذہبی لحاظ سے یہ لوگ مشرک ہیں اور سورج کی پوجا کرتے ہیں اور اپنے اس مذہب پر خوش ہیں، مطلب ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. وہ اسی کو نیکی سمجھ کر، سورج پرستی کو ہی وہ نیکی سمجھ کر ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ہدہد ہے، ایک پرندہ ہے، اس کو بھی یہ پتا ہے کہ شرک کیا ہے، اللہ کی عبادت کیا ہے، وحدانیت کیا ہے،
اللہ کی عبادت، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. تو اہل سبا جو ہے تو یہ لوگ سورج پرست تھے اور آخرت کے منکر بھی تھے، اور وہ اپنی ساری کوششوں سے زیادہ مطلب محنت اور دولت بھی کما رہے تھے، اور اس کے بعد ان کا جو معیار زندگی تھا، لیونگ اسٹائل تھا ان کا، جو بہت ہائی تھا. اور پھر کیا شیطان نے ان کے اعمال بڑے ہی مزین کر کے دکھائے، یعنی کہ شیطان نے ان کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ جو کر رہے ہیں غلط ہے. اکثر ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا ایسا کہ ہم گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے، ہم اسے نیکی کے کام ہی سمجھتے ہیں. اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے ظاہر کرتے ہو. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا ہے. یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف پھینک دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ حدود کے ذریعے سے ملکہ سبا کو ایک خط بھیجا، اور سبا کی ملکہ کہنے لگی اب یہاں پر اس نے کیا کیا کہ وہ خط اس نے لے کر گیا. حدود کا جواب یہ کہ اس کی اب میں تمہیں ایک خط دیتا ہوں، یہ خط لے جا کر دربار میں ملکہ اور اس کے درباریوں کے سامنے پھینک دو، اور پھر انتظار میں رہو اور ایک طرف ہٹ جانا، دیکھنا کہ وہ اس کا کیا رد عمل کرتے ہیں. تو اس سے ہی ہمیں بات معلوم ہو جائے گی کہ وہاں کے لوگوں کا رد عمل کیا ہے. اب یہاں پر یہ کیا ہوا کہ جب وہ گیا وہاں پر، اس نے وہاں پر خط ڈالا، تو سبا کی ملکہ کہنے لگی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. یا ایھا الملک یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم، مطلب کوئی بہت عجیب و غریب اور بزرگی والا خط. اور یہ انہ من سلیمان، اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان کی طرف سے. آیت نمبر 30 چل رہی ہے ہماری، اور شروع میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل ایک ایسی سورت ہے جس میں 2 بار بسم اللہ آتی ہے، سٹارٹ میں اور بیچ میں. یاد رکھیں یہ بات، انڈر لائن کریں کہ اس سورے کے بیچ میں بسم اللہ آئی ہے آیت نمبر 30 میں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، انٹرسٹنگ ہے، آپ کو یاد رہنی چاہیے. بچوں سے یہ سوال کیا کرے کون سے سورے میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے، کون سے سورے میں 1 بار بھی نہیں آئی ہے. تو اس طریقے سے ہمارے بھی یاد رہے گا اور بچوں کو بھی یاد رہے گا. تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرما بردار اور متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ. یہ خط سنا کر ملکہ کہنے لگی اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کیا کرتی. یعنی کہ دیکھیے کہ وہ جو کوئین تھی تو اس نے کیا کیا کہ جو اپنے عقل مند جو سپاہی ان کے تھے درباری، تو ان سب سے ایڈوائز لی. ایسا نہیں کہ بس اپنی مرضی سے ہی کوئی کام کر لیا، بلکہ اس نے ایڈوائز لی کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا کریں. درباری کہنے لگے ہم بڑے طاقتور ہیں اور سخت جنگجو بھی ہیں، مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے. آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں. ملکہ کہنے لگی بادشاہ لوگ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے. میں تجربے کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کیا جواب لاتے ہیں. اب اس نے کیا کہا کہ یہ دیکھیں گے کہ اس کو اگر کوئی دنیا دار شخص ہوا تو وہ کیا ہوگا کہ یہ اس کے تحفوں سے وہ خوش ہو جائے گا. پھر جب ان کا ایک وفد تحفے لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ وہ تو اللہ نے مجھے پہلے ہی تم سے زیادہ دے رکھا ہے. تمہارا یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک جس پر تم اترا رہے ہو. ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ ہمارے سامنے جھک جائیں گے. اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے متی ہونے سے آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا کر لائے. اب یہاں پر دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو سبا کے آپ کے یہاں آنے کی اطلاع ملی، یعنی کہ اس نے کیا کہا کہ میں ان سے مل کر آتی ہوں. جب انہوں نے کہا کہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں
تو انہوں نے کیا کہا کہ جب ملکہ آنے لگی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کا جو تخت تھا وہ چاہتے تھے کہ وہ تخت جو بڑا ہی وزنی تھا، بھاری بھرکم تھا، تو وہ تخت کو یہاں پر لے کر آئیں۔ انہوں نے جب اس کو بلایا، انہوں نے سوچا کہ اس سے بات چیت کریں اور اس سے گفتگو کی تفصیلات ملکہ سبا نے سنی تو اسے اچھا معلوم ہوا، یعنی کہ جب اس نے ان کی بات سنی، وفد جب واپس آیا اور اس نے تحائف بھی واپس کر دیے تو ملکہ سبا جو تھی وہ بہت امپریسڈ ہوئی اور اس نے کیا سوچا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں ہے، وہ آپ کی شان اور شوکت سے اتنی امپریسڈ ہوئی اور اس کے پہلے سے ہی خدا ترسی کے پہلے قصے سن چکی تھی، تو اس نے کیا سمجھا، انہوں نے یہ سبا نے یہ مناسب سمجھا کہ ایسے پاکیزہ سیرت بادشاہ کے حضور خود حاضر ہو، یعنی کہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود جا کر ان سے پہلے ملوں اور بات کروں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے حاضر ہونے کی اطلاع بھیجی۔ جب انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع بھیجی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو جن ہے، جب سارے جو اپنی لوگ تھے ان کے، تو ان سے پوچھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لانا چاہتا ہوں، تو کون ہے جو میرے پاس یہ تخت لے کر آئے؟ تو ایک دیو ہیکل جن نے کہا آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے یہاں لا سکتا ہوں۔ مطلب جن یہ جو ہے تو یہ سب بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں نا، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اتنی دیر میں لاؤں گا کہ آپ کا جب یہ برخاست ہوگا یہ سارا کچھ، تو میں اس سے پہلے ہی یہاں پر لا لوں گا۔ میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس، یعنی کہ اور دوسرا جن جو تھا، اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہنے لگا میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لوٹانے سے پہلے ہی لائے دیتا ہوں، یعنی کہ پلک جھپکنے سے پہلے۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام سے کیسے نیک انسان ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس میں اپنی بڑائی نہیں بیان کرے کہ دیکھو میرے پاس ایسے اور ایسے لوگ ہیں کہ میں منٹوں میں کام کر سکتا ہوں۔ ہم تھوڑے سے بڑے کام کرنے لگتے ہیں، ہم تھوڑے سے چھوٹا ہمارا اگر کوئی کام کر لیں تو ہم پوری دنیا میں چرچے کرتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے کیا، ہم نے تو ایسے کرتے ہیں، ہم تو ایسے کام کرتے ہیں، ہم نے تو ایسے قرآن پڑھ لیا، ہم تو ترجمہ جانتے ہیں، ہم تو یہ آتا ہے، ہم کو تو وہ آتا ہے۔ ہم اپنی بڑائی لوگوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے چھوٹوں کے سامنے فوراً ہم اپنی بڑائیاں ماننے لگتے۔ یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی؟ ھذا من فضل ربی، ہر چیز کے بارے میں کہیں ھذا من فضل ربی۔ ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں اللہ نے عطا کیا ہے، اولاد عطا کی ہے، جو بھی ہم کو نعمتیں عطا کی ہے، ھذا من فضل ربی۔ کوئی ڈگری مل رہی ہے آپ کو، یہ نہ سوچے کہ میرے دماغ کے بل بوتے پر مل رہی، میں بڑی کلیور ہوں، میں نے ٹاپ کیا ہے، اس لیے میں نے ٹاپ کیا کیونکہ میں بہت کلیور ہوں، میں بہت محنت کر رہی تھی، میں رات بھر پڑھ رہی تھی، اس لیے میں نے ٹاپ کیا نہیں، بلکہ کیا کہے ھذا من فضل ربی۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف ریلیٹ کریں کہ جو بھی ہمیں عطا کیا گیا ہے اللہ کے فضل سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو دنیا کی محنت کر لیں آپ وہ ساری چیزیں نہیں پا سکتے اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، کہ واقعی ہمارے پاس بھی جو نعمتیں آتی ہیں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایک آزمائش کے طور پر بھیجتا ہے نا، کہ میرا کون سا بندہ شکر کر رہا ہے، کون سا ناشکری کر رہا ہے، کون سا بندہ کتنے لیول تک شکر گزاری کر رہا ہے، کون سا بندہ کتنے لیول تک ناشکری کرتا ہے، اور ایسے اللہ تعالیٰ دیتا جاتا ہے، آزماتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے پہلے بھی یہی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، دے کر بھی اور نہ دے کر بھی، چھین کر بھی اور دے کر بھی۔ تو جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے لیے ہی اپنے لیے مفید ہے، اور کوئی اگر ناشکری کرے تو میرا پروردگار اس شکر سے بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ ہے بے شک۔ پھر درباریوں سے کہا اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا وہ بات صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آ سکتے، یعنی کہ دیکھیں گے کہ وہ پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی اس بات کو کہ یہ اسی کا تخت ہے۔ پھر جب وہ ملکہ آ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی اور ہم فرمانبردار ہو گئے تھے۔ ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، یعنی کہ جب وہ آئی تو کیسے وہ پہلے ہی متی اور فرمانبردار ہو کر آئی۔ جب سلیمان علیہ السلام کی دربار میں پہنچی تو اس نے تخت دیکھ کر ہی فوراً پہچان لیا کہ تخت کسی کا ہے،
اور اس میں یہ تبدیلی بھی کر لی گئی ہے، یہ بھی اس نے پہچان لیا اور جواب دیتی اور یہ کہا کہ ہاں یہی میرا تخت ہے۔ اسی امتحان سے سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کے عقل ہونے کا اندازہ انہوں نے لگا لیا کہ اس عرش کو یہاں تک لانے کی جو دلیل تھی، مطلب کوئی عام انسان نہیں کر سکتا نا، یہ اس نے فوراً ہی سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ اس ملکہ سے کہا گیا محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، چنانچہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ یعنی کہ یہ جو بلقیس کی عقل کا دوسرا جو امتحان تھا، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کا جو صحن تھا کچھ اس انداز سے بنایا ہوا تھا کہ اس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا، شیشے کا تھا، ٹرانسپیرنٹ پورا، اور نیچے پانی۔ لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس زاویہ نگاہ سے ایسا ہوتا کہ وہ ایک صحن یعنی کہ گہرے پانی کا حوض معلوم ہوتا تھا جس میں پانی لہریں مار رہا ہو۔ اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے دور سے دیکھنے والے کو ریت یا سراب یا ٹھاٹے مارتا ہوا پانی نظر آتا تھا۔ اور آپ نے بلقیس سے فرمایا چلو اب محل میں چلے۔ تو بلقیس نے جب صحن کا یہ نظارہ دیکھا تو اسے اپنے پانی کا گہرا حوض سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ یہ ضرورت نہیں ہے، یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ گویا وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گئی۔ اب ہم نے سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی تو فوراً کیا بول اٹھی وہ، اے میرے پروردگار میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی۔ فوراً وہ اس نے ریئلائز کر لیا جب انہوں نے اپنا سلیمان علیہ السلام نے اس کے سامنے دعوت دین دی تو اس نے فوراً اس کو قبول کر لیا اور فوراً یہ بات مان لی کہ میں اب تک جو تھی غلط کام کرتی تھی اور گناہ کے کام تھے، شرک تھے یہ سب۔ دیکھیے جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، نیکی کو دوڑ کر قبول کر لیتے ہیں۔ جو فاستبقوا الخیرات کی لسٹ میں ہوتے ہیں دوڑ کر کوئی بھی نیکی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اپنی غلطی کو فوراً مان لینا بھی ایک بڑی بات ہے۔ اکثر انسان کیا کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو نہیں مان رہا ہوتا ہے، دوسروں کی تعریف نہیں کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کی کوئی اچھی بات کو ویلیو نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں ایک بڑی چیز ہوں، میں یہ چھوٹوں سے میں کیوں سیکھوں، میں ان کی بات کو کیوں مانوں، میں ان کے سامنے اپنی شرمندگی کیوں ظاہر کروں کہ میں کوئی غلط کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے اتنی بڑی کوئین ہے لیکن وہ فوراً اس نے اپنے غلطی کا اقرار کر لیا اور اس نے کہا کہ میں رب العالمین کی اطاعت کرتی ہوں۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ دو فریق مومن اور کافر بن کر جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ آیت نمبر 46 چل رہی ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو تم اللہ کے پاس ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو، اور اس شہر میں تو نو سرغنے تھے، یعنی کہ 9 جو گنڈا ٹائپ لوگ تھے۔ سرغنے کس کو بولتے؟ جو ایسے لوگ جو گنڈے ٹائپ لوگ ہوں گے، تو وہ ایسے لوگ تھے اور جو ملک میں کیا کرتے تھے، برائیاں پھیلاتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو صالح اور اس کے گھر والوں کے پاس جا کے شب خون ماریں گے، یعنی کہ وہاں پر لڑائی جھگڑے کریں گے، ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے ہم تو اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے، یعنی کہ ان کے جو جماعت تھی ان کی، تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کریں گے، یہ نوح تو ہے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے۔ یہ جو گندے تھے، بدماش تھے، انہوں نے کیا سازش کی کہ جب ان لوگوں کی ملی بھگت تھی اور انہوں نے کیا کیا، سب نے مل کر ایک پلان بنایا کہ ہم کیا کریں گے، ان کے گھر جائیں گے اور ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے ان کی چال انہیں پر لوٹا دی، جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ تو دیکھو ان کی چال کا کیا انجام ہوا، ہم نے ان سرغنوں کو اور ان کی قوم سب کو تباہ کر دیا۔ تو یہ ہیں جن کے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، گھر اور اس ظلم کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس واقعے میں بھی ایک نشان عبرت ہے جو لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ جو عقل والے ہیں، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون، ہر چیز ہر نشانی کن لوگوں کے لیے ہے، آیت لقوم یعلمون، جو عقل والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ اب جو علم والے ہیں وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ جاہل کے سامنے
جا کر تو آپ باتیں کریں گے تو وہ جاہل کو اتنی بات نہیں سمجھ آئے گی جتنی علم والوں کو، عقل والوں کو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ ہمیں بھی علم والوں میں سے بنا دے، اللہ یعلمون میں سے بنا دے، لا یعلمون میں سے نہ بنا اللہ تعالی ہم کو۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ کانو یتقون، کہ کیسے تھے وہ؟ تقوی والے تھے۔ اور لوط کا واقعہ یاد کرو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم سمجھ رکھنے کے باوجود بدکاری کے کام کرتے ہو؟ کیا تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ تم تو جہالت کا کام کرتے ہو۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا، لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ ہومو سیکسول۔ اور چنانچہ اس کی قوم کو کوئی جواب نہ پڑا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ لوط اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اور ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے پیچھے رہ جانا ہم نے لکھ دیا تھا۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، کیسی بری تھی یہ بارش جو ان لوگوں پر ہوئی جنہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا۔ آپ ان سے کہیے سب طرح کی تعریف اللہ کو سزاوار ہے، یعنی کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور ان کے لیے اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جو جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے ہم نے پربہار باغات اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ بھی ہے جو ان کاموں میں اس کا شریک ہو؟ بلکہ یہ لوگ ہی ہیں ناانصافی کرنے والے۔ پارہ نمبر 20 شروع ہو رہا ہے۔ بھلا کس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر نہریں بنائی اور اس کے اندر پہاڑ بنائے تاکہ ہچکولے نہ کھائے، اور دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے الہ جو بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ لا یعلمون کا ذکر آ رہا ہے، پہلے یعلمون کا ذکر آیا، اب لا یعلمون کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لا یعلمون میں نہ شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں یعلمون والے جو لوگ علم والے ہیں ان میں شامل کر دے۔ بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے آبزرو کیجیے، یہی سوچئے، کبھی کبھی بیٹھ کے سوچا کرے کہ کبھی کبھی ہم اتنے پریشان تھے، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، کون تھا وہ پریشانی میں ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا؟ کون تھا ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا؟ کئی بار ہم پر ایسی پریشانیاں آئی، آزمائشیں آئی نا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی آزمائش نہیں آئی اور ہم نے دعائیں نہیں کی، ہم بھول جاتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کر لیتا ہے تو پھر ہم اپنے واپس وہی روش پر آ جاتے ہیں، وہی ہماری عبادتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، ہماری ذکر و اذکار کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باتوں کو یاد رکھا کرے کہ وہی تو اللہ ہے جو تکلیف کے وقت ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ کئی بار ایسے مواقع ہماری زندگیوں میں آئے ہوں گے، ہر ایک کی زندگی میں آئے ہوں گے، تو وہ یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو تھا جس نے ہم کو اس تکلیف سے باہر نکالا تھا، تو کون ہے اس کے سوا جو ہماری تکلیفوں کو اور اپنے راحت عطا کرے اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو قلیلا ما تذکرون ہے، کہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، بس دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو پھنسائے ہوئے ہیں۔ دن بھر صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، کچن کے کام کر رہے ہیں، دنیا کے کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، موبائل ہے، یہ انجوائمنٹ ہے، آس پاس کے انجوائمنٹ میں مصروف ہے، اور بس دن ختم۔ تو انسان کیا ہے کہ بہت کم غور و فکر کرتا ہے، اللہ نے یہ کیوں بنایا، اللہ نے یہ کیسے کیا، یہ میرے لیے یہ کیسے کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ میری دعائیں قبول کی، یہ میرے پر انعام کیا، یہ نعمتیں عطا کی۔ یہ ساری چیزیں سوچنے کی بات ہے، اور سوچتا کون ہے؟ جو عقل والے ہیں، جو نعمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعام کیا ہے اس پر وہ غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ لوگ کیسے ہیں؟ وہ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں، اور ہر وقت شکر گزاری میں شامل رہتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بشارت کے طور پر بھیجتا ہے؟ یہ ہم نے کل بھی پڑھا نا کہ بارش سے پہلے خوشگوار ہوائیں آتی ہیں نا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں،
جس سے ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے. تو وہ ہوائیں جو ہے کیسی ہیں؟ خوشیاں بھیجنے والی ہوائیں ہیں، بشارت دینے والی. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اس کے شرک سے بہت بلند ہے اللہ، اس شرک سے بہت بلند ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. بھلا کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرے پھر اس کا اعادہ کرے، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ آپ ان سے کہیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ. آپ ان سے کہیے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو کوئی بھی نہیں جانتا، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ وما یشعرون ایان یبعثون، بلکہ یہ لوگ کیا ہے، آخرت کے بارے میں ان کے علم سے گھٹنے ٹیک دیے گئے ہیں، بلکہ یہ ان کی نسبت شک میں ہیں، بلکہ یہ سب اندھے ہو چکے ہیں. اور یہ کافر پوچھتے ہیں کہ یعنی کہ علم غیب کسی کو بھی نہیں ہے، چاہے کتنے بھی بڑے لوگ ہوں، کتنے بھی نیک ہوں، علم غیب ان کو بھی نہیں ہے. جو لوگ اپنے مریضوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے ان کے پاس مشکل کشائی، جن کو حاجت روا سمجھتے ہیں اور جن کو اپنے پیر سمجھتے ہیں، اور جو ان کی درگاہوں پر جا کر گھٹنے ٹیکتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. آیت نمبر 66 ہوئی ہے ہماری، پڑھیے یہاں سے فائزہ. کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ داداؤں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں. کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا. آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہوں، اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے؟ اگر سچے ہو تو بتلا دو. جواب دیجیے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہیں. یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے دل چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں. آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو. یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے. آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور سب کچھ جانتا ہے. بس آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہے. بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو، جبکہ وہ پیٹ پھیرے رگرداں چلے جا رہے ہیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے رہنمائی کر سکتے ہیں. آپ تو صرف انہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں. جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے. جب سب کے سب سامنے آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا، تم نے میری آیتوں کے باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وہ عذاب پورا ہو کر رہے گا، وہ کچھ بول نہ سکیں گے. کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے رات اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کرے، اور دن کو ہم نے دکھانے والا بنایا؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں. جس دن سور پھونکا جائے گا سب کے سب آسمان والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے. اور آپ پہاڑوں کو اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کریں گے، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ ہے کاریگری اللہ کی، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے. جو شخص نیک عمل لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے. اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے. صرف وہی بدلہ دیے جائیں گے جو تم کرتے رہے. مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں جس سے اس نے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے. اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. جو راہ راست پر آ جائے اور وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں. کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں،
وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں۔ سورۃ قصص شروع ہو ایک رہا ہے۔ منٹ دیکھیے، رکیے ایک منٹ، آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر 82۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ دابۃ الارض کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ایسا جانور ہے جو قیامت کے وقت ظاہر ہوگا، دابۃ الارض جس کا نام ہوگا کہ یہ قیامت سے پہلے صفا پہاڑی کی پھٹے گی اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ اب قیامت نزدیک ہے، اور سچے اور ایمان والے اور چھپے منکروں کو نشان دے کر جدا کرے گا۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ یہاں کی پہاڑی میں سے نکلے گا، یعنی کہ ایک جانور جس کا نام دابۃ الارض، دابہ کس کو کہتے ہیں؟ جانور کو، اور ارض زمین، زمین میں سے نکلنے والا جانور۔ تو اس کی یہاں پر بات آ رہی ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا جانور نکلے گا جو مشرک اور مومن اور مشرک دونوں میں فرق کر دے گا۔ پھر چلیے یہاں پہ سورہ قصص شروع ہو رہا ہے، چلیے سورہ قصص پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیاتیں ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا کر رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہی مفسدوں میں سے۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائے جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہمیں انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائے، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو دکھائے جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہوتا ہے اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اس لیے کہ وہ اس کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لے۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔ موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، اس لیے کہ یقین کرنے والوں میں ہیں۔ موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا، تو اس کے پیچھے پیچھے جا۔ وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم ہی نہ ہوا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا کھانا بتاؤں جس بچے کی تمہارے لیے پرورش ہو اور اس بچے کے خیر خواہ ہو؟ بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ یہاں دو شخص کو لڑتے ہوئے پایا، یہ تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کے قوم والوں نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی کہ جس پر موسیٰ نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ اور موسیٰ کہنے لگے، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما۔ اللہ نے اسے بخش دیا اور بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ کہنے لگا، اے میرے ایک منٹ رکیے، ہاں، آیت نمبر 16۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ دعا دیکھیے کہ پھر انہوں نے کیا کیا۔ موسیٰ نے کہا، یہ تو ایک شیطانی حرکت ہے، بے شک شیطان طریق بہکانے والا دشمن ہے۔ پھر دعا کی کہ پروردگار، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ نے اسے معاف کر دیا اور بے شک وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انڈرلائن کیجئے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے آپ کی غلطیوں کی معافی مانگا کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی؟ ہم تو بڑے دن رات ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنے استغفار نہیں ہے، اتنے ہم اپنے آپ کو کبھی وہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر یا ہم نے کوئی گناہ کیا، بلکہ ہم تو اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہر وقت ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم کو ہر وقت توبہ و استغفار میں اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہیے۔ پھر یہ عہد کیا کہ پروردگار، تو نے جو مجھ پر انعام کیا ہے تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ پھر دوسرے دن وہ صبح سویرے ڈرتے ڈرتے ہر طرف سے خطرے کو بھانپتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے،
تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج پھر ان سے فریاد طلب کر رہا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کو مارا تھا، ایک مکہ مارا تھا اور وہ شخص مر گیا تھا، تب یہ اسی دن کی اس کے دوسرے دن کی بات ہے کہ وہی شخص اب ان کو کیا کر رہا تھا کہ دوبارہ پھر ان کو بلا رہا تھا۔ کہ جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ لیں جو ان لوگوں کا دشمن تھا تو وہ پکار اٹھا، موسیٰ کیا تم مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا؟ تم تو ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ اس واقعے کے بعد ایک شخص شہر کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ اہل دربار تیرے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، لہٰذا یہاں سے نکل جاؤ، میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور اس نے کیا کہا، میں تمہارا ویل وشر ہوں، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ، اگر تم یہاں سے نہیں بھاگے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ اور ہر طرف سے خطرے کو بھاپتے ہوئے نکلے اور دعا کی، پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے، ربی نجینی من القوم الظالمین۔ آیت نمبر 21 انڈر لائن کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے ہر وقت جب آپ کوئی ایسا آپ کو لگے کہ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، کوئی لوگ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ نہیں بچ سکتے، آپ اپنے آپ کو پریشان پا رہے ہیں، بالکل اکیلا محسوس کر رہے ہیں، تو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، ربی نجینی من القوم الظالمین، ایسی قوم سے مجھے نجات دے جو ظالم ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو اور اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں، ایسے لوگوں میں نہ ہم وہاں سے بھاگ سکتے ہیں، نہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ظالم ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سسرال والے ظالم ہوتے ہیں اور بہو کہیں نہیں جا سکتی، بیوی کہیں نہیں جا سکتی۔ ایسے وقتوں میں پھر کیا کریں؟ ایسی دعا کریں، ربی نجینی من القوم الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کون سے راستے نکالے گا ہمیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ بہترین راستے نکالے گا۔ پھر جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے، امید ہے میرا پروردگار مجھے ٹھیک راستے میں ڈال دے گا۔ پھر جب وہ مدین کے کنویں میں پہنچے تو دیکھا بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے پیچھے شارٹ سٹوری پڑھی تھی، اب یہاں پر ڈیٹیل سٹوری آ رہی ہے۔ اور ان سے ہٹ کر ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگی، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے وہاں پر پورے مرد کھڑے ہیں، مرد حضرات کھڑے ہیں، اور وہاں پر دو عورتیں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہیں، تو وہ کونے میں کھڑی ہیں کہ بڑی مطلب اس میں حیا بھی ظاہر ہو رہی ہے، اس میں ایک ان کا ایمان بھی ظاہر ہو رہا ہے، ایمان والے الگ۔ یہ دیکھیں کہ ایمان والے جو ہے نا آپ کو بڑی محفل میں الگ ظاہر ہو جائیں گے۔ کون سے ایمان والے لوگ ہیں؟ ان کے چلنے سے، ان کے بات چیت سے، ان کے رہن سہن سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے۔ تو یہاں پر بھی ان کے بات کرنے سے اور ان کے دور کھڑے رہنے سے یہ پتا چل گیا کہ وہ کوئی نیک خاتون ہیں، دونوں عورتیں ہیں دونوں۔ تو یہاں کہ جب وہ چنانچہ موسیٰ نے ان عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے دار جگہ پر جا بیٹھے اور کہا، میرے پروردگار جو بھلائی بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ آیت نمبر 24 انڈر لائن کیجئے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا بہت ہی پیاری دعا ہے، اس کے لیے ایسی اگر اس کی ترجمہ ہمیں پتہ چلے نا تو ہم اس کو ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، ہر ایسی پریشانی کے ٹائم پر جہاں پر آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ کی مدد آ جائے، غیر سے اللہ کی مدد آ جائے۔ بہت سارے لوگ اس کو بچیوں کے رشتوں کے لیے بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے اس کے لیے مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی مدد آ جائے، کوئی ایسی پریشانی ہے، کوئی ایسی آزمائش ہے ہم پر، اس وقت ہم کیا کریں؟ یہ دعا پڑھا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کہ اس کا مطلب کیا ہے پہلے وہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تو مجھ پر بھلائی نازل کرے میں اس کی حاجت مند ہوں، میں اس کی محتاج ہوں۔ کہ جب ہم یہ دعا کریں گے جو بھی پریشانی ہے ہماری اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور ہم پر بھلائی نازل فرمائے گا۔ جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، جو بھی ہماری آزمائشیں ہیں، تو کوئی بھی دعا پڑھنے سے پہلے ہم کو اس کا ٹرانسلیشن معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ٹرانسلیشن نہیں معلوم ہے اور ہم دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ ہم جب تک ہمیں پتا نہیں ہوگا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں تو ہمیں فیلنگ نہیں آئے گی نا۔ جب آپ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو کر اگر یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کے دل کو اطمینان آئے گا، سکون آئے گا، آپ کو ایسے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ میری بات سن رہا ہے اور اب بالکل بس میرے اوپر کوئی نہ کوئی خیر نازل ہونے والا ہے۔
کوئی نہ کوئی بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر نازل ہونے والی ہے. اور پھر جو ہم تو اللہ تعالیٰ کے ویسے ہی ہر وقت محتاج ہیں، اچھے میں، برے وقتوں میں، دن اور رات، ہر چیز کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی اور انکساری سے آپ یہ دعا کریں اور دیکھیے کہ کیسے نہیں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے، کیسے نہیں نازل ہوتی ہے آپ پر بھلائیاں، اور کیسے آپ کی پریشانیاں نہیں دور ہوتی ہیں. تو انڈر لائن کیجیے، یاد کیجیے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اس کو اپنے ٹپ آف دی ٹنگ بنائیے. کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آپ کی ٹپ آف دی ٹنگ ہونی چاہیے، جو آپ کے یاد ہونی چاہیے، جو آپ سجدوں میں کر سکے، جو آپ اتحیات کے بعد پڑھ سکیں، کیونکہ اتحیات کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. تو یہ ساری دعائیں اگر آپ کو یاد ہوں گی تو آپ وہاں پر پڑھ سکیں گے، اور وہ بھی سمجھ کر، کیا مانگ رہے ہیں یہ سمجھ کر آپ پڑھیں گے. اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم سے شرماتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ نے ہماری اب انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ دونوں عورتیں جو باہر کھڑی ہیں، دور کھڑی ہیں، یہ پانی نہیں پلا رہی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ فوراً جا کر ان کی بکریوں کو انہوں نے پانی پلا دیا، اور پھر جا کر پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اب تو کیا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ کر آئے تھے، مدین آئے تھے، وہ مصر سے بھاگ کر مدین آ گئے تھے، فرعون سے بھاگ کر ڈر کے مارے تو مدین کے پاس آ گئے تھے. اب مدین میں بیٹھے تھے، ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اب تو ان کے پاس نہ گھر ہے نہ کھانا ہے. انہوں نے دیکھیے کہ کون سے وقت میں یہ دعا کی. یہ بھی دیکھیے، آپ آبزرو کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سے وقت میں دعا کی کہ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس جو بھی نازل ہو جائے وہ ان کے حاجت مند ہے، جو محتاج ہیں وہ. اب ایسے محتاج ہے کہ نہ ان کے پاس کھانا ہے، نہ ان کے پاس پینا ہے، نہ ان کے پاس چھت ہے، نہ ایک روپیہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس. اب وہ بیٹھے ہیں ایک درخت کے نیچے، بالکل چاروں طرف سے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ایسے ٹائم میں انہوں نے دعا کی. دعا کی وہ بھی دیکھیے آپ کہ کیسا وہ وقت ہے کہ ایسے ٹائم میں انہوں نے دعا کی، اور دعا کرتے ہی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں، یہ جو بچیاں تھیں، یہ کون تھی؟ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. تو انہوں نے جا کر، وہ بچیوں نے کیا کہا اپنے باپ کو کہ اے ابا جان، ہم وہاں پر کھڑے تھے تو ایک نیک اور صالح انسان تھا جو ہمیں نیک لگتا تھا، اس نے کیا کیا؟ ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا. تو یہ کیسا شخص ہمیں نیک شخص معلوم ہوتا ہے اور طاقتور شخص معلوم ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنے پاس اجرت پر رکھ لیں، یعنی کہ کام کے لیے رکھ لیں. اتنے میں وہ دونوں عورتیں آئی اور ان کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے تو میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا صلہ دیں. کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس آئے اور انہیں اپنا سارا حال سنایا تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، تم نے ان ظالموں سے نجات پالی. قالا لا تخف نجوت من القوم الظالمین. انہوں نے دعا کی تھی نا کہ اللہ اس ظالم قوم سے مجھے نجات دلا، سب انہوں نے نجات پالی. ان میں سے ایک بولی ابا جان اسے ہم اپنا نوکر اسے اپنے یہاں نوکر رکھ لیجئے. بہترین آدمی جسے آپ نوکر رکھنا چاہیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو. شعیب علیہ السلام نے کہا موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں سے ایک کا تجھ سے اس شرط پر نکاح کر دوں کہ تم میرے یہاں 8 برس ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مہربانی، میں اس معاملے میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا. اب دیکھیے ان کے پاس مہر کے تو پیسے نہیں تھے، تو مہر کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ ان سے کام لے لیا. انہوں نے کہا کہ اگر تم 8 سال میرے پاس کام کرو گے تو یہ تمہارا ایک مہر کی شکل ہوگی، اور میں پھر اپنی ایک بیٹی تم سے بیاہ دوں گا. انشاءاللہ تم مجھے ایک خوش معاملہ آدمی پاؤ گے، یعنی کہ میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا. 8 سال کی انہوں نے مدت رکھی، اور اگر تم 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا، یعنی کہ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول میں نہیں بنا رہا. موسیٰ نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، جو بھی مدت بھی میں پوری کروں مجھ پر کچھ دباؤ نہ ہوگا، اور جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے. واللہ علی ما نقول وکیل. تو آیت نمبر 28 ہے. انہوں نے کیا کہا آیت نمبر 27 میں؟ انشاءاللہ من الصالحین، کہ آپ مجھے صالحین میں سے پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے. پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر چلے تو طور پہاڑ کی طرف انہیں آگ نظر آئی. اب یہ سٹوری ہم پہلے شارٹ پڑھ چکے ہیں. انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، شاید میں وہاں تمہارے لیے کوئی راستہ یا کوئی آگ کا کوئی انگارہ اٹھا کر لے کر آ سکوں تاکہ تم تاپو. اب 10 سال بعد اپنے وطن کو روانگی ہو رہی ہے. دیکھیے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنے بیٹی کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کر دیا، اور وہاں سے اب جا رہے ہیں اس لڑکی کا
آپ سے نکاح ہو گیا، اس کا نام کیا تھا؟ صفورہ، اور آپ نکاح کے بعد یہاں 8 کے بجائے 10 سال رہے، اور پھر اپنے آبائی وطن یعنی کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مصر کی طرف جا رہے ہیں مطلب اپنی بیوی کو لے کر، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی اس وقت حاملہ تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں تمہارے لیے کوئی آگ لے کر آتا ہوں۔ سردی کی، کڑاکے کی سردی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں آگ کا کوئی انگارہ لے کر آؤں تو تھوڑی دیر ہم آگ بھی سیکے اور ہمیں اس سے راستہ بھی پتا چلے۔ تو وہاں پر جب موسیٰ وہاں پہنچے، وادی کے کنارے مبارکہ خطے کے ایک درخت سے آواز آئی، شجرۃ مبارکۃ من الشجرۃ، کہ ایسے مبارک درخت کے پاس سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ کیا آواز آئی؟ انی انا اللہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہوں اللہ رب العالمین۔ کتنا یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو آواز دی، موسیٰ علیہ السلام کو آواز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیے۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینکو، کہ جب موسیٰ نے اس لاٹھی کو پھینکا تو دیکھا وہ حرکت کر رہی ہے جیسے کوئی سانپ ہو۔ موسیٰ پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بڑھو اور ڈرو نہیں، لا تخف، اللہ موسیٰ اقبل ولا لا تخف انکا من الآمنین، کہ کچھ نہیں ہوگا، تم امن میں ہو، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، یعنی کہ اپنے بغل میں ڈالو، اور وہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی، ہم نے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اس کو شارٹ میں آگے بڑھ رہی ہوں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی۔ اور اگر ڈر محسوس ہو تو اپنا بازو اپنے جسم سے لگا لو، تو یہ تیرے پروردگار کی طرف سے 2 معجزے ہیں جنہیں تم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کر سکتے ہو، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار، میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، لہٰذا مجھے خطرہ ہے کہ وہ بھی مجھے مار ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجیے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیرے بھائی سے تیرا بازو مضبوط کر دوں گا اور تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کروں گا جو تم پر دستبرازی نہ کر سکیں گے، یعنی کہ کوئی تم پر قابو نہیں پا سکے گا، اور ہمارے معجزات کی وجہ سے تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے، یعنی کہ تم کو جو ماننے والے لوگ رہیں گے وہی غالب رہیں گے۔ تو جب موسیٰ ہمارے واضح معجزات لے کر ان فرعونیوں کے پاس آئے تو کہنے لگے یہ تو محض جادو کی ایک قسم ہے، اور ایسی باتیں تو ہم نے اپنے پہلے باپ داداؤں سے کبھی ہی نہیں سنی تھی۔ موسیٰ نے کہا اس شخص اس کا حال تو میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور شخص کو وہ بھی وہی جانتا ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ لہو عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے درباریوں، میں نے تو اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی الہ کو نہیں جانتا سوائے حامان، اے حامان تو مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پکا، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت تعمیر کر تاکہ میں اس موسیٰ کے الہ کو جھانک کر دیکھوں، اور میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا جو فرعون تھا، تو اس نے کیا کہا اپنے حامان کو، جو اس کا سیکریٹری تھا اس کا، تو اس نے کیا کہا اس کو کہ تم کیا کرو، اس کو میرے لیے ایک اونچا محل تعمیر کرو، اور اس ملک تاکہ اور فرعون اور اس کے لشکر اس ملک میں ناحق ہی بڑے بن بیٹھے تھے، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے حضور واپس نہ لائے جائیں گے۔ چنانچہ ہم نے فرعون اور اس کے سب لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے سرغنے بنا دیے، یعنی کہ ان کو ایسے لوگ بنا دیے جو جہنم کی طرف خود بھی جانے والے ہیں اور لوگوں کو بلانے والے بھی ہیں، اور قیامت کے دن انہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن ان کا بہت برا حال ہوگا۔ پہلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس میں لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ سبق حاصل کر سکیں، اور ہم نے موسیٰ کے لیے رسالت کا فیصلہ کیا تھا، یعنی کہ رسول بنانے کا، نبوت کا۔ اور آپ طور کی مغربی جانب
موجود نہ تھے. یعنی کہ یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہ آپ کو کیا پتا، آپ وہاں پر اس وقت تھوڑی موجود تھے کہ جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا. یہ ساری اسٹوری تو موسیٰ علیہ السلام کی جو اسٹوری ہے اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں موجود نہیں تھے، اس واقعے کے گواہ نہیں تھے آپ. اس کے بعد ہم نے کئی نسلیں پیدا کی اور ان پر بہت زمانہ بیت چکا ہے، اور آپ مدین کے باشندے بھی نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے، مگر ہم ہی ہیں جو آپ کو رسول بنا کر اس وقت کی خبریں بھیج رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی کے ذریعے دی جا رہی تھی، اور آپ طور کے کنارے پر بھی نہ تھے. اور جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی، یعنی کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو یہ سچی خبریں، غیب کی خبریں دی، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے یہاں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. شاید وہ نصیحت قبول کریں. آپ کو اس کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں ان اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے تو کہنے لگے ہمارے پروردگار نے تو ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، اور ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے. پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا ایسے ویسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ کو دیے گئے. اب یہاں پر دیکھیے کہ کفار مکہ جو تھے تو اب یہ کیا کہنے لگے، موسیٰ کو جیسے معجزات دیے گئے تھے آپ کو کیوں نہیں دیے گئے؟ یہ دونوں تورات اور قرآن جادو ہیں. انہوں نے کہا اور ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے. آپ ان سے کہیے اگر تم سچے ہو اللہ کی طرف سے تم ہی کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والی ہو، اور میں بھی اسی کی پیروی اختیار کروں گا. پھر اگر وہ کوئی جواب نہ دے سکیں تو جان لیجئے وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو. اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہم انہیں لگاتار نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب توریت دی تھی وہی قرآن پر ایمان لاتے، اور جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا تو کہتے ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ہمارے پروردگار کی طرف سے سچی کتاب ہے، ہم تو اس سے پہلے اللہ کے سچے فرما بردار تھے. یہی لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا، اور اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی تھی. یعنی کہ دوہرا اجر کس کو ہوگا؟ اہل کتاب کو. ایک تو ان کی کتاب پر ایمان لانے کا، اور پھر بعد میں اگر وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں تو ان کو دوہرا اجر ہوگا. اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اور کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلام، ہم جاہلوں سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے. یہی ہم نے کل بھی پڑھا نا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں بحثوں میں نہیں پڑھتے ہیں بلکہ جاہلوں کے پاس سے کیا کرتے ہیں؟ صرف سلام کر کے گزر جاتے ہیں. جسے اے نبی آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. اور کافی لوگ آپ سے کہتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انہوں نے دین کو اشاعت کی، اتنا دین کو پھیلایا، لیکن اپنے گھر کے کچھ لوگ جو تھے ان کو ہدایت پر نہیں لا سکے. تو یہاں پر ہم بھی یہ سوچیں کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم کلاسز لے رہے ہیں تو ہمارے سارے کے سارے گھر کے لوگ نیک ہی ہوں، ہماری بات مانے ہی مانے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے لوگ کبھی بات مانتے بھی ہیں کبھی نہیں بھی مانتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ بات مان رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ہمیں اتنا زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بتانا ہی چھوڑ دیں لوگوں کو کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کے گھر کے لوگ تو ایسے ہیں تو یہ دوسروں کو کیا بتانے چلے. ہو سکتا ہے کبھی کبھی گھر کے لوگ اتنی بات کی وہ ویلیو نہ دیں، دوسرے لوگ اتنی زیادہ ویلیو دیں، تو ہم کیا اس کے چکر میں ہم دوسروں کو بھی بتانا چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے کہ باہر کے 10 لوگ آپ کی بات کو مان رہے ہیں اور گھر کے 2 لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو وہ 2 لوگوں کی یہ باتیں سننے کے لیے کہ یہ خود کے گھر میں دیکھیں ان کے بچے کیسے ہیں. لوگ اس طریقے کی باتیں بہت کرتے ہیں. جو کلاس لینے والے لوگ ہیں، جو قرآن والے لوگ ہیں، جو دین کی طرف جانے والے لوگ ہیں، تو ان کا اپنا جو آپ ہے وہ ان کی ذمہ ہے نا، وہ اپنے کنٹرول ان کے اوپر ہے. سارے گھر کے لوگوں پر تو کنٹرول نہیں ہے، سارے گھر کے لوگوں کو دلوں کو پلٹانے کی ذمہ داری تو نہیں ہے ان کے اوپر.
وہ صرف کوشش کر سکتے ہیں. ہم بھی اپنے گھر والوں کو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں صرف ہم بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتے, اللہ تعالیٰ جسے نہیں چاہے ہدایت دینا تو پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس کے لیے یہ نہ سوچیں کہ اگر ہمارے گھر کے لوگ بات نہیں مان رہے تو ہم دوسروں کو کیسے دین کی بات بتائیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری بہنیں ہیں, ہماری پھوپھیاں ہیں, ہماری چاچیاں ہیں, ہمارے کزنس ہیں, ہمارے سسرالی رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہماری بات کو فالو کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بچے نہیں فالو کر رہے ہیں, شوہر نہیں فالو کر رہے ہیں, لیکن دور کے رشتہ دار فالو کر سکتے ہیں. تو ایسی باتوں کو آپ آگے تک پہنچا دیں کہ کوئی ایک بات بھی اگر ہمیں نیکی کی مل رہی ہے تو ہم کو دور تک پہنچا دینا ہے. ہو سکتا ہے کہ سامنے والا اس پر عمل کرنے والا ہو اور اس کی نیکی ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے. اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں. اب مشرکین مکہ جو تھے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو ہم کو بھی ان کی جو طرح ہی پریشانیاں اٹھانی پڑے گی جیسے ان کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہے. اور ان کی جائے قیام نہیں بنایا. کیا ہم نے حرم کو پرامن نہیں بنایا اور ان کی جائے قیام نہیں بنایا جہاں ہماری طرف سے رزق طور پر ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں. اب یہ وہی مکہ ہے جہاں پر ڈیزرٹ تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر آئے, جب کوئی پانی کا قطرہ نہیں تھا, کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پھر اس کو کیسے بنا دیا کہ اس کو ہر طرح کے رزق سے بھر دیا. اور پھر لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے, ولیکن اکثرهم لا يعلمون. اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جو اپنی معاشیت پر اترایا کرتی تھی, سو یہ ان کے گھر ویران پڑے ہیں. ان میں سے چند ہی گھر ہوں گے جو ان کے بعد آباد ہوئے. کئی بستیاں ابھی بھی ایسی ہیں کہ جو ویران پڑی ہیں, ان کے گھر جہاں پر عذاب آئے تھے اب تک وہ وہاں پر ویسے ہی پڑے ہیں گھر کہ انسان جا کر دیکھ سکتا ہے کہ دیکھو ان پر عذاب آیا تھا. آخر ہم ہی ان کے وارث ہوئے اور آپ کا پروردگار کس بستی کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ کسی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیجے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے, اور ہم صرف ایسی بستی کو ہی ہلاک کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوں. تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت, اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے. خیر و ابقا عند اللہ, خیر و ابقا, اللہ کے پاس جو ہماری نیکیاں جمع ہو رہی ہیں وہ ابقا ہے, یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی نیکیاں ہیں. ہم کو جانے کے بعد وہ نیکیاں کام آئیں گی. افلا تعقلون, کیا تم سوچتے نہیں, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کتنی چیزیں ہمیں بتا کر پوچھ رہا ہے, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون, کیا عقل نہیں ہے, تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ ہم بچوں کو کوئی بات سمجھاتے تو ایسے ہی کہتے نا, اتنی بار میں نے سمجھایا, کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اتنی چیزیں, اتنے قصے سنا رہے ہیں, اسٹوریز سنا رہے ہیں, نعمتیں گنوا رہے ہیں, اور پھر پوچھ رہے ہیں افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 60 پہ ضرب ہوا ہے ہمارا. فائزہ پڑھیے 61. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جسے وہ ختم پانے والا ہے, مثال اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سی منفعت دے دی, پھر والا آخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا, اور جس دن اللہ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں؟ جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے, اے ہمارے پروردگار یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا, ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے. ہم تیری سرکار میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں, یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ, اور بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے, اور سب عذاب دیکھ لیں گے کہ کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے. اس دن انہیں بلا کر اللہ پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ پھر تو اس دن تمام خبریں آندھی ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے. ہاں, جو شخص توبہ کر لے, ایمان لے آئے اور نیک کام کر لے, یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چن کر مختار کر لیتا ہے, جن میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں. اللہ ہی کے لیے پاکی ہے, وہ بلند تر ہے ہر چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں, آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے. وہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے, اسی کے لیے فرمان روائی ہے, اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے. کہہ دیجئے گے دیکھو تو صحیح, اگر تو اللہ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون
معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے، کیا تم نہیں سنتے؟ تو پوچھے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس پہ تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ اس نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہے کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، اس لیے کہ تم آج شکر ادا کرو۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے اور کہیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، بس اس وقت جان لیں کہ حق اللہ کی طرف ہے اور جو کچھ اس طرح وہ جوڑتے تھے سب اس کے پاس سے کھو جائے گا۔ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن اس پر ظلم کرنے لگا تھا، ہم نے اس سے اس قدر ایک منٹ رکیے، یہاں پر آیت نمبر 76 چل رہی ہے۔ اب یہاں پر بلا شبہ قارون موسیٰ کی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ اپنی قوم کے خلاف ہو گیا اور دشمن قوم سے مل گیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے جن کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو قریشی مالدار جو تھے، تو قریش مکہ جو تھے ان کا کیا عذر تھا کہ وہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کو پھر سود چھوڑنا پڑے گا، پھر ان کو زکوٰۃ دینا پڑے گی، اس طریقے کے ان کے جو سرمایہ ہے، ان کی جو تجارت ہے اس میں ان کو مشکل ہو جائے گی، اس میں وہ گھاٹے میں آ جائیں گے، ان کے تجارتی قافلے بھی لوٹ لیے جائیں گے۔ اور ان کو یہاں پر یہ لگ رہا تھا کہ اب یہاں پر ہم اسلام قبول کریں گے تو ہم کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، تو ان کو مثال دی جا رہی ہے، قارون کی مثال ان کو سنائی جا رہی ہے کہ قارون کون تھا؟ ایک ایسا بادشاہ، ایسا رئیس تھا کہ وہ اس کی جو اس کے پاس یہ جو قارون تھا بنی اسرائیل سے اس کا تعلق تھا، اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، یعنی کہ چچیرا بھائی تھا، اور اللہ نے اسے بے پناہ دولت دے رکھی تھی، اور یہ پورے علاقے میں مشہور تھا، یعنی کہ اس کے پاس دولت اتنی تھی کہ اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تو اس کی زکوٰۃ بھی کروڑوں کے حساب میں بنتی تھی۔ کیا آ رہا ہے کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں جو تھی اس کی ایک ایسی گاڑیوں میں رکھ کر لے جایا جاتا تھا کہ جس کو ایک مطلب گھوڑا گاڑی ہو یا کچھ ایسی گاڑیاں جس کو مشکل سے اٹھا کر لے جا سکتے تھے، صرف چابیاں۔ تو اب سوچئے کہ وہ کتنی اس کی زکوٰۃ نکل سکتی ہے۔ تو جب اس کو کہا گیا زکوٰۃ دینے کے لیے تو اس نے کیا کہا کہ اس نے ایک دفعہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا اتنا نہ اتراؤ، اور جب وہ نکلتا تھا تو کیا ہوتا تھا، لوگ اس کے بارے میں دیکھ کر سوچتے تھے، اشک کرتے تھے کہ اس کی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے، جو خزانے اس کو عطا کیے ہیں، لوگ اس کے اوپر حسرت سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی اتنا زیادہ دیا جاتا، اور لوگوں نے اس سے کہا اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اور دولت تجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو اور دنیا میں اپنا حصہ بھولو نہیں، اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی، جو وہ اپنی اکڑ میں بیٹھا تھا، اس کو یہ لگتا تھا کہ یہ ساری چیزیں میں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر کمائی ہے، اور ملک میں فساد کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا یہ تو جو کچھ مجھے ملا ہے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے ایسے بہت لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے؟ اب اس نے کیا کیا کہ جو مال اس کو ملا تھا اس پہ پراؤڈ کیا، فخر کیا کہ یہ سب میں نے اپنی محنت سے کمایا، اپنے علم کی دولت وجہ سے کمایا ہے۔ جو قوت میں اس سے سخت اور مال و دولت میں اس سے زیادہ تھے، اور مجرموں کے گناہوں کے متعلق ان لوگوں سے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے کئی لوگ گزر چکے ہیں جن کو میں نے ختم کر دیا۔ اور پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلا، جو لوگ جو دنیا کے طالب تھے لوگ، وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ میسر ہوتا جو قارون کو دیا گیا، وہ تو بڑا ہی بختوں والا ہے، یعنی کہ بڑا لکی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے نا ہمارے آس پاس بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس بہت دولت ہے تو ہم سوچتے ہیں کاش ہمیں بھی ملتا، کتنا اچھا ان کا گھر ہے، کتنا اچھا ان کا بنگلہ ہے، کتنی اچھی ان کی گاڑی ہے، کاش ہمیں بھی ایسے ملتا۔ کہ دوسروں کو سوچ کر دیکھ کر انسان کیا سوچتا ہے، کتنا لکی ہے یہ، دیکھو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا کر دی، کاش ہمیں بھی ملتا۔ مگر جن لوگوں کا علم دیا گیا تھا، دیکھیے ایمان والے لوگ، جو علم والے جو لوگ ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ تمہارے لیے افسوس جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں
جو ثواب ہے وہ اس سے بہتر ہے. یعنی کہ نیک لوگ جو تھے، ایمان والے جو لوگ تھے، اس کے اٹریکٹ نہیں ہوتے تھے اس کی جائیداد کی طرف، بلکہ یہ لوگ کون اٹریکٹ ہوتے تھے؟ جو دنیا کے طلبگار ہے، دنیا کی چاہت جس کے اندر ہے. آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی چاہت جس کے اندر ہے نا، ان کے پاس اگر 5 بنگلے ہو تو 10 بنگلوں کی خواہش کریں گے، 1 گاڑی ہو تو 2 گاڑیوں کی خواہش کریں گے، ان کے پاس گولڈ اگر تھوڑا سا ہے تو اس سے زیادہ کی خواہش کریں گے، کہ ان کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. ایسے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ثواب صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا. پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو سب کو زمین میں دھسا دیا، اور اس کے حامیوں کو بھی کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا. اب وہی لوگ ہیں کل تک قارون کے رتبے کی تمنا کر رہے تھے، کہنے لگے ہماری حالت پر افسوس، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کرتا ہے. اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا. یعنی کہ دیکھیے کہ قارون اپنے خزانوں کے ساتھ، اپنے محل کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. کہ اللہ تعالیٰ ایسا قہر اس پر نازل ہوا، ایسا عذاب آیا اس کے اوپر کہ اس کے اکڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے خزانوں کے ساتھ ہی اس کو دفنا دیا کہ لو اب تمہارے خزانوں کے ساتھ تم بیٹھے رہو زمین میں موت کے ساتھ. اور اصل افسوس، اصل بات یہی ہے کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے. یہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے. جو کوئی نیکی لے کر آئے اس سے بہتر نیکی ملے گی، اور جو برائی لے کر آئے گا ایسے لوگوں کو برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جس قدر انہوں نے کی ہو. اے نبی، بے شک جس اللہ نے آپ پر قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ فرض کی ہے وہ آپ کو بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. آپ ان کافروں سے کہیے میرا پروردگار خوب جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں پڑا ہے. آپ کو ہرگز یہ توقع نہ تھی یہ کتاب قرآن آپ پر نازل کی جائے گی، اور یہ تو صرف اللہ کی مہربانی ہے. لہٰذا آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنیے، اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہونے کے بعد کافر آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے سے روک دیں. آپ انہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیجیے اور شرک کرنے والوں میں نہ ہوئیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسروں کو الہ مت پکاریں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اس کی ذات کے بغیر ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. حکم اسی کا چلتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سورہ قصص یہاں پر ختم ہوا ہے. آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.